सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। यकूब साहब हमारे साथ हैं। पहले यकूब साहब की सुनते हैं, फिर इनसे सवाल करेंगे। यकूब साहब क्या कहना चाहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। अर्ज़ है भाई पाकिस्तान ते जिन्ना बनाया वो दुनिया ते टुर गए। ये अल्लाह ताला जानदा उसने सिर्फ आया भी कोई पाकिस्तान 47 जी बने मैं 54 दी पैदाइश हां। ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨੇ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੀ ਕੱਢ ਛੱਡਣ ਜਿੰਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੁਹੱਬੇ ਵਤਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਯਜ਼ੀਦੀ ਦੌਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੀ ਫੌਤ ਹੋ ਗਈ ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਆਖਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਗਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੀ। ਕੋਈ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿस्तान 'ਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਾ ਸਾਡੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਪੁਲਿਸ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਨਾ ਸਾਡੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ, ਨਾ ਸਾਡੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹਲਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਵੀ ਚੁਣ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਹਲਾਲ ਦਾ ਬੰਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਨੱਸ ਕੇ ਬੈਠੇ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਡੱਕੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਯਜ਼ੀਦੀ ਨੇ। ना उन्होंने को पाकिस्तान ना तलक है, ना मजहब ना तलक है, ना उन्होंने कलमा पढ़ना आंदा है। जिस सूबे पंजाब की अद्धा पाकिस्तान एक 2 टके की गंदी औरत, मैं कसम खाना मेरे को बंदा गल कर ले मैंने वो जनानी 6 कलमे सुना सके। ਉਹ ਜਨਾਨੀ ਇਹ ਦੱਸੇ ਕਿ ਵੁਜ਼ੂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਲਮਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖਣਾ ਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਲਮਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਅਕਸਰ ਨੂੰ। ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਸੂਰ ਹੈ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜਨਮੀ ਕੀਤਾ, ਕਈਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਇਹ ਵੀ ਆਮ ਬੰਦਾ ਨਾ ਗਰੀਬ ਹੈ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦਾ, ਨਹੀਂ ਪੜਿਆ, ਮਾਪਿਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ, ਉਹਦਾ ਅੱਬਾ ਵੀ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੀ ਹੈਗਾ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਿਉਂ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਜੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਉਹ ਖਰਬਪਤੀ ਖਾਨਦਾਨ ਦੀ ਔਰਤ ਹੈ। पूरा ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹੀਰਾ ਮੰਡੀ ਉਹਦੀ ਆਪਣੀ ਹੈ ਜੀ, ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਸਾਰਾ ਟੱਬਰ ਆਏ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਦਾਦੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਨਾਨੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ, ਮਾਂ ਉੱਥੇ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਨਹੀਂ, ਕੰਜਰ ਨੇ, ਕੰਜਰ ਕਦੇ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਜਿਸ ਔਰਤ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਆਪਣਾ ਜਿਸਮ ਕਿੰਝ ਪਾਕ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਕੇ ਕਹਿ ਜਾਂਦੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਮੈਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਨਾ ਜੋ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੇਰੇ ਕਲਾਸ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਾਬਲ ਨੇਕ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਸਾਡੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਬੰਦੇ, ਕੋਈ ਆਰਮੀ 'ਚ ਵੀ ਨੇ, ਆਮ ਪਬਲਿਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਪੁਲਿਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਕਾਬਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਸਫਦਰ ਅਵਾਨ ਦੀ ਬੀਵੀ ਬਹਿਣ ਦੇ ਕਾਬਲ ਦੀ ਨਹੀਂ। खुदा दी कसम दी मैं शक्ल तक ना मैं करी ना ये सारी तहरीर हो जाएगी सटे उत्ते ही सुबह कोई औरत पब्बल ते औरत दी जेहड़ी हुक्मरानी वो मैं गल नहीं, गल दूजे पासे टुट जाती जी मौलवी करते हैं वो छड़ दिओ। चलो जनानी बनानी पाकिस्तान औरतां इस वास्ते कि औरतां बड़ियां बड़ी जी ना वो काबिल भी हुई ने। नहीं पर मुगलिया मेरी गल सुनो, मुगलिया खानदान दी मिसालां तुहाडे सामने ने कि वो किसी कनीज को खुश होते थे तो उन्होंने वजीर शजीर बना देंगे थे। तुसीं क्यों इस चीज़ को दिल से लैके बैठे? यह दसो मैनू कि आने वाले दिनों च पाकिस्तान के की हालात देख रहे जे कि 2030 तक वाकई जिस तरह खबर चल रही हैं कि पाकिस्तान के कोई ऐसे टुकड़े हो जाएंगे। लोग कहते जी पाकिस्तान बड़िया दुआओं नाल बनया, इनू कुछ नहीं हो सकता, फिर बांग्लादेश क्यों लैदा हो गया? लोग हवा हाली वेखते हैं, आप नहीं देखी ते अमली काम वेखी ते जवेद साहब करते हैं। पहला तो मैं शायद गल करना जी मैं हमेशा ही करना, मेरा ईमान है और हर मुसलमान का ये ईमान है वो होंदा वही है जो मर्जी हरामी पहले पैसे सोचना होंदा ही है जो रब नूं मंजूर होंदा। पहली गल मुक्की, फाइनल रब कोल है। मैं कहना बनदी बनदी बड़े बड़े मनसूबे सोचते आए ने, तकने असीं शद्दाद नमरूद बड़े बड़े दज्जाल बड़े बड़े बहादुर जवान आज नामो निशान नहीं पुराने खंडार नामो निशान नहीं, पर जिन्हां दा दे उत्ते जुल्म करके गए उन्हां दे उत्ते जिस तरह दा जुल्म होया वो भी तो नहीं अज तक असीं भुल सके ना। ये नहीं गल गल है वा कि नामो निशान ते बाद दी गल है, वो मर गए खत्म हो गए। नहीं भी अजकल के हालात दे विच पुरानियां मिसालां दे दे के असीं अपने आप नूं हौसला दिंदे रहने। नहीं मैं जे गल सुनदे मैं पूरी मैनूं कर रहा देखो गल शुरू करिए ਉਹਦਾ ਦੂਜਾ ਪਾਸੇ ਦੋ ਪਾਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਿਕਵਾ ਜਵਾਬੀ ਸ਼ਿਕਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹੋ
मैं याद करना पिया वो होना तो ही जो मेरे खुदा ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਹਰਾਮੀ ਚਲੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜ਼ਾਲਮ ਕੋ ਤੇ ਟੁਰ ਗਏ, ਸੋਚਦੇ ਹੀ ਟੁਰ ਗਏ। ਗੱਲ ਹੋਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਨਾ ਹੋਰ 1 ਸਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਨਾ 26 ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਖਤਮ ਜੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਹ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਪਰਸੋਂ ਜਹਾਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੁਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ, ਇਹਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਬਹਿਣ ਵਾਲੀ ਔਰਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਡਾਲਾਂ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਤਨੇ ਮਨਸੂਬੇ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ ਪਈ, ਜੇ ਇੱਕ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਕਮਾਂਡ ਦਈਏ ਇੱਕ ਆਨਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚ ਪਿਆ ਕਿਹੜਾ ਅਦਾਲਤ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਫੌਜ ਦਾ ਕੀ ਕੰਮ ਹੈ ਜੀ? ਇਸ ਵੇਲੇ ਆਖਦੇ ਜੀ ਫੌਜ ਤੇ ਗੈਰ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਜਾਨਬਦਾਰ ਹੈ ਫੌਜ ਸਾਡੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ, ਮਿਲਾਂ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਅਵਾਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਫਜ਼ਾਮਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਆਰਮੀ ਦੇ ਕਬਜ਼ਾ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਲੜਦੇ ਨੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਲੈਫਟੈਨੈਂਟ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਦੂਜੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟੋਪੀ ਡਰਾਮਾ ਲੱਗੇ ਆ ਖਾਲੀ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਾਸਮਾ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 9-10 ਜਨਰਲ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਬਰਾਏ ਨਾਮ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਫਰਜ਼ ਕਰ ਲਓ 10 ਸਹੀ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਥੱਲੇ 190-200 ਜਨਰਲ ਹੈ ਉਹ ਹਲਾਲ ਦੇ ਹੈ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਢਾ ਸਕਦੇ? 1 ਮਿੰਟ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂ? ਉਹਨਾਂ ਪਲਾਟ ਲੈਣੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮੁਰੱਬਿਆਂ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਚ ਕੈਨੇਡਾ ਚ ਆਪਣੀ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਹਰਾਮੀ ਨਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ 10 ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ? 6 ਲੱਖ ਫੌਜ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ GSP ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਐਵੇਂ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਆਰਡਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਕੀ ਕਲੀਨ ਉਲਟੀਆਂ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਬਾਪ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਸਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਦੀ ਤਾਲੀਮ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਬੰਦਾ, ਜਾਹਿਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੱਕ ਉਲਟੀਆਂ ਆਉਂਦੀ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਕੌਣ ਤੱਕੋ ਨਾਲ ਨਿਕਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ? ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ, ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਤੱਕੋ ਜੀ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਕੇ ਟੁਰਦੇ ਆ ਨਾ ਪਿਆ, ਮੈਂ 2 ਬੰਦੇ ਤੱਕੇ ਜੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲੀ ਜਿਹੜੇ, ਇੱਕ ਮੋਹਸਨ ਨਕਵੀ, ਇੱਕ ਬਿਲਾਵਲ, ਇੱਕ ਇਹ ਜੋੜਾ ਜੇ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਬਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ, ਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ ਆਸਮਾ, ਉਹਦਾ ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ ਜਾਂ ਸੱਜੇ ਪਾਸੇ ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੈ। ਇਹ 2 ਤੇ 2 4 ਜੋੜੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹਸਪਤਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ, ਅੱਗੂ ਦਾਈਆਂ ਨੇ ਹੈਗਾ ਪਿਛਾ ਕੱਸ ਲੈਣਾ, ਫਿਰ ਕੱਸ ਲਈਏ ਇੱਕ ਉਸ ਖਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤੁਸੀਂ 3 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਜ਼ੁਲਮ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਜੀ ਚੌਕੀ ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੱਚੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਕਦੇ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਡਾਇਰ ਦਾ ਸੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਟੱਕਿਆ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੱਕ ਬੱਤੀਆਂ ਬੁਝਦੀਆਂ, ਗੋਲੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਜਾਗਦਿਆ ਪਿਆ ਪੱਤ ਕੇ ਮੈਂ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ ਮੈਂ ਬਿਮਾਰ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਿਹਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਰਾਜਾ ਡਾਇਰ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸਭ ਸੁਣੀ ਗਈ, ਇਹ ਜ਼ੁਲਮ ਮੈਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਤੱਕਿਆ ਤੇ ਆਪੇ ਮੇਰੇ ਕੰਨਾਂ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਹ ਜਿਆਦਾ ਨਾ 12-14 ਬੰਦੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਸਮ, ਸਹੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੋਵੇ, ਅਦਾਲਤਾਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ, 400 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਫਾਲਤੂ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਿਕਲਿਆ ਮੇਰੇ ਗਲੇ ਕੱਪੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਕੀ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਡਰ ਜਾਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਬਗੈਰਤ ਹੈ, ਬੇਜ਼ਮੀਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਪਏ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਆਦਤ ਟੱਪਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਤੱਕਣਾ ਕੋਠੀਆਂ 10-20 ਕਰਦਾ ਕਮਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਪ੍ਰਮੋਟ ਤੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਾਜ ਤੋਂ ਲੱਗ ਕੇ ਰਵਾਜ ਤੱਕ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਰਜ਼ਲਾ ਗੱਲ ਖਾਲੀਆਂ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਯਾਦਾਂ ਪੱਥਰਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਲੋਕ ਨੇ। ਇਹ ਬਾਹਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਰਵਾਜ ਤੱਕ ਸਵਾਏ ਪਠਾਣਾ ਤੂੰ ਗੈਰਤਮੰਦ ਕੌਮ, ਮੈਂ ਸਲਾਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ KP ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਿਆ, ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਰਵਾਜ ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਵਾਂਗ ਵੀਚੋ ਦੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ, ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਆਰਾਮ ਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੀ ਕੋਈ? ਇਹ ਪੈਸੇ ਮਗਰ ਲੱਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਬਾਹਰ ਆਏ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਆਦੇ ਨੇ ਦੌਲਤ ਦੀ ਫਰਵਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਅਯਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਬੰਦਾ ਉਹ ਗਿਆ, ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜੀ, ਨਾਮ ਸ਼ਾਮ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਲਿਓ, ਨਹੀਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ, ਬੁੱਲਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਐਵੇਂ ਖਾਮ ਨਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਖੀ ਬੰਦਾ, ਨੇਕ ਬੰਦਾ, ਪਿਓ ਦਾਦਾ ਉਹਨਾਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਈਆ ਵੰਡਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਖਾਨੇ ਖੋਲੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦਾ, ਅਰਬਾਂ ਖਰਬਪਤੀ ਬੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਦਾਦਾ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਿਓ ਵੀ ਅਰਬਪਤੀ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਏ ਅਰਬਪਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੇ, ਇਹ ਉਹ ਹੀ ਖਾਨਦਾਨ ਆਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਫਿਰ ਉਹ ਸਖਾਵਤ ਕਰਦੇ ਬੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਖਿਦਮਤ ਕੌਮ ਦੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛਾ ਕਿ ਆਹ ਨਜਾਇਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੌਲਤ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹਰਾਮ ਇਕੱਠਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਂਦੇ ਕਾਸ਼ ਦੇ ਸੂਟ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਫੋਟੋ ਨਾ ਦੱਸੀ, ਇਹ ਕੋਠੀ ਪਵਾਈ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਦੱਸ ਜਾਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਦਿਓ, ਉਹਦਾ ਉਹ ਬੜੀ ਔਖੀ ਮੰਨਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਰਹਿਣਾ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਬਣਿਆ ਦਾ ਨਾ, ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ। ਪਰ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ
ਅੱਲਾ ਦੇ ਨੇਕ ਬੰਦੇ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕੋਠੀ ਬਣਾਈ ਉਹ ਨੇਕ ਬੰਦੇ, ਉਹ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਫਕੀਰੀ ਚੋਂ ਗੈਰਤ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਫਕੀਰੀ ਚੋਂ ਈਮਾਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਫਕੀਰੀ ਚੋਂ ਜਹਾਦ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਦਰਵੇਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਯਾਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਚ ਹਰਾਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਤਾਰੀਖ ਤੱਕ ਲਓ। ਜਿੱਥੇ ਦੌਲਤ ਹੋਵੇ ਦੀ ਕੋਠੀਆਂ ਦੀ ਮਾਲਮ ਨੇ ਗਾਂਧੀ ਹਵਲਾ ਬੱਚੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਅੱਛਾ ਬੰਦਾ ਪੈਦਾ ਹੈ ਉਹ ਫਕੀਰੀ ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਦਰਵੇਸ਼ੀ ਚ। ਰੋਟੀ 2 ਟਾਈਮ ਖਾਣੀ ਜਵੇ ਸਭ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਗੱਲ ਲੰਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਵਾ, ਜੇ ਕੌਮ ਦੇ ਮੁਕੱਦਰ ਚੰਗੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਕੌਮ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ। ਜਿਹੜਾ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕਿਹਾ ਨਾ, ਫਿਰ ਤੇ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨਗੇ 13 ਨੂੰ, ਪੂਰਾ ਮੁਲਕ ਜਾਮ ਕਰਨ, ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜੇ ਨਾ ਮੁਲਕ ਬਚਾਉਣਾ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜੇ ਫਕੀਰ ਜਿਹਾ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਨੇਕ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਪੀਤੇ ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਅਮਲ ਨਹੀਂ। ਮੇਰਾ ਮਾਂ ਬਾਪ ਬੜਾ ਨੇਕ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਟੋਕੇ ਤੇ ਟੋਕਾ ਉਸਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੁੰਡੀ ਦੇ ਬਾਜਰਾ ਕੁੱਤਰਦਾ ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਲੁੰਗ ਲਾ ਕੇ ਦਰਖਤਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਹਲ ਬਣਦੀ ਜਾਂ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ। ਬਾਹਰ ਮੇਰੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਲੱਗੇ ਨੇ ਤੇ ਮਾਂ ਨੂੰ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਿਰ ਤੱਕ ਬੰਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਲਈ ਹੱਥਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਖਾਧੀ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤਾ। ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਮੈਂ ਤੇ ਰੱਬ ਕੋਲ ਬੜਾ ਡਰਦਾ ਜੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਮੁਹੱਬਤ ਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਿੰਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਮੈਂ ਆਵਾਂ ਕਰਨਾ। ਯਾ ਬਾਰੀ ਤਾਲਾ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਮੁਹੱਬਤ ਸੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਇਟਲੀ ਰਹਿਣ ਦੇ 30 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁल्लाह ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ ਪੂਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੇਰਾ 20 ਲੱਖ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਬੰਦੇ 500 ਚ ਨੇਕ ਆਲਮ ਖਾਰੀ ਇੱਕ ਹੋਇਆ ਚੌਧਰੀ ਮੇਰੀ ਬਾਜ਼ਰੀ ਦਾ ਲੱਗਦਿਆ ਮੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਰਪ ਆਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਖੋਲਿਆ। ਨੇਕ ਆਲਮ ਮਾਰਕੀ ਖਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਦੇ ਮੁੰਡੇ ਜੂਏ ਖੇਡਿਆ ਬਦਲ ਸੀਬ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆਪੂ ਹੈ ਮਰ ਗਿਆ ਸਹਾਰਨਾ ਹੈ ਜਰਮਨੀ। ਫਿਰ ਨਾਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾਮ ਨਾ ਲਿਓ ਨਾ। ਕੁਦਰਤੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਜੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਪਤਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨੇ ਤਬਾਹੀ ਕੀਤੀ ਅਰਬਾਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜੂਏ ਧਰ ਗਿਆ। ਉਸ ਬੰਦੇ 500 ਚ ਡਨਮਾਰਕ ਨਾ ਰਵੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਮਨੂੰ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ, ਲਾਲਾ ਤੂੰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਨਾ। ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ 2-4 ਸਾਲ ਵੈਗਨ ਵਾਹੀ ਲਾਓ ਸ਼ਹਿਰ ਚ। ਜਿਹੜੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਈਕਲ ਲਾ ਕੇ ਸਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੀ ਕੁੱਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਲਾਹੌਰ ਚ ਵੈਗਨ ਬੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲਾਹੌਰੂ ਕੁਆਟ ਲਾਰੀ ਪਾਈ, ਲਾਹੌਰੂ ਮਨਸਰੇ, ਲਾਹੌਰੂ ਕੁਆਟ, ਲਾਹੌਰੂ ਪਿਸ਼ਾਵਰ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਅੱਧੀ ਜਵਾਨੀ ਲੰਘ ਗਈ 37-38 ਸਾਲ ਚ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕੀ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਗਰੀਬੀ ਦੀ ਸਤਿਆਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਆਪਣੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋ ਗਈ, ਆਸ਼ਾ ਵੇਚ ਗਿਆ, ਆਪੂ ਮਰ ਗਿਆ। ਔਲਾਦ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਚਲੋ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਏਜੰਟ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਆ, ਬੰਦਾ ਮੁਖਲਸ ਆਇਆ, ਨੇਕ ਆਇਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਦਾ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਏਜੰਟੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਚਲੋ ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਏ ਹੁਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੁੱਕ ਚੱਲਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਕਰਨਾ 2 ਮਿੰਟ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਠਾਕਿਆ ਬਈ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨਾ ਕਰ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਆ। ਬੰਦੇ ਉਹਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਬਈ ਯੂਰਪ ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਮਾੜੀ ਚੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਲੈ ਡੁਬੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ। ਉਹਨੂੰ ਲੱਖਾਂ ਚ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰੇ, ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਕਰੇ। ਮੇਰਾ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕਾਮਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੰਦੇ ਤਲਕਾ ਲਿਆ, ਮੇਰੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਗੁਜਰਾਤ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ 6-7 ਲੱਖ ਚੁੱਕ ਕੱਢਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਰੀ ਕਰਾ ਛੜਿਆ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆਦਾ ਜੀ ਗਰੂਪ ਯਾਰ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੇਕੀ ਹੁੰਦੀ, ਆਪਣੇ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਨੇ ਨੇਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਫਸਿਆ, ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਮੇਰੇ ਸੰਗ ਕੋਲ ਲੜਿਆ, ਤੂੰ ਨੇਕੀ ਕੀਤੀ, ਚੱਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਬਾਹਰ ਲੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਾਹਰ, ਮੈਂ ਤੇ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਣਾ ਖਾਣਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਮਨ ਮੇਰੀ ਮਰ ਜਾਏਗਾ, ਬੱਸੇ ਦੀ ਚਲਾਜ ਵਿੱਚ 24 ਘੰਟੇ ਗੱਡੀ ਵਾਲਾ 200 ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੱਭਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਡਰਾਈਵਰੀ ਕਰੀ ਉਹ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਤੇ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 20 ਵਾਰੀ ਆਖਿਆ, ਉਹ 7-8 ਸਾਲ ਜੈਂਸੀ ਕਰਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰੱਬੀ ਅਮਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਰੋਕ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਖੂਬ ਯਾਰ ਮੰਨ ਜਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁੰਦੇ, ਜੈਨ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਮੁਸ਼ਕਲ, ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਗੁਰਦਿਆਂ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਦੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ। ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਯਕੀਨ ਕਰੋ, ਦਿਲ ਬੜਾ ਕਰਦਾ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਜਾਣ ਦਾ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਜਾਏ। 8 ਸਾਲ ਅਗਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰਦੇ ਵਾਸ਼ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੁੱਕੀ ਫਿਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਰਾਡ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸੁਣਿਆ ਜੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਦੋਜ਼ਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਜੰਨਤ 'ਚ। ਮੈਂ ਤੇ ਆਖਣਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਗੱਲ ਤੇ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਪਹਿਲਾਂ ਬੁਨਿਆਦ ਮਕਾਨ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਲਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਹਣਾ ਪਿਆ ਬਣੇ। ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੀ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੂਲ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਫਸੀਲਟੀ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ 8 ਸਾਲ
میرا ایک بھانجا لگتا ہے جوان مڑا کویت ہوتا ہے گردے ختم ہو گئے اتنے علاج بڑا یورپ چ مہنگا ہے زبردست میں عمرہ پاک کرن گیا اتنے بڑا مہنگا علاج ہے اچھا میں 2 ہفتے رہا انہیں جناب علی وہ واپس آیا غریبے نے 6 مہینے نہیں کڈے جوان مڑایا ساری اور میری گوان ایک بچی 2 بچے انہیں 2 مہینے نہیں کڈے اتنے میں بڑے بندے کو پوچھا یار میں آوا مہینہ رہا میں روپیے دیں انہیں کہا یعقوب جن مرضی ہے روپیے دیں ہمیں ڈبل ٹربل نہیں علاج جیلی ہے یہ قوم جیلی ہے جن آسم منافق نو بخیرتا پیا میں کہ جنرل آسم منیر تے ہونا ہے تے قوم تے 75 سال تو اسے کام تے لگی دی پر میں نے جو قوم لگی پر جڑا مرضی لالا باندھے کم نہ کرے یہ جناب سب بڑے خاص سوچ کے ہے کیونکہ جی ناسا بڑی سونی ہے نا منہ بڑا سونے کا خاندان اچا ہے یہ سوچ کے یہ سوٹی فڑن کا بڑا شوق ہے جی جانا امریکہ تو سوٹی گڈی بھر جانا پیچھے اوندا ہو کے کھلوتا ہے ہاتھ بن کے جی جانا وہ محمد بن سلمان کے سامنے سعودی عرب تو وہ ایک ہاتھ گوڈے پر دوجا ہاتھ پتہ نہیں کتنے ہوتا ہے سمجھا کے نہیں آ گئی اتنے سوٹی اندر لا لینا ہے اپنے ملک جانا ناسا خود ہی کر لینا اتنے جانا تھل نمکائی ہوتی لا لینا تے بغیر تو قوم کا دتیا کھانے ٹیکس کھانے انہوں نے بدماشی کھانے ظالم دے بچے ہو چلو دوجے کے سامنے کتورے بنی ہوتی ہو چلو بہت شکریہ تھینک یو السلام علیکم یعقوب صاحب مذاق میں کر رہا تھا یہ تو بات درست ہے کہ یہاں پہ علاج ہر طرح کا خیال رکھا جاتا ہے اور میں ایک ایسا کیس جانتا ہوں کہ وہ خاتون اس پہ شک تھا انہیں کہ یہ میڈیسن نہیں لیتی تو 2 دفعہ ایک نرس آتی ہے اسے چیک کرنے کے لیے اپنے ہاتھ سے میڈیسن دینے کے لیے کہا یہاں پہ انسانیت ہے باقی مسلمان جنت میں جائیں گے فلاں جنت میں جائے گا اعمال نے جنت میں لے کے جانا جس کے اعمال اچھے ہوں گے چینل کو سبسکرائب کریں جڑے رہے ہمارے ساتھ سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت بھرا سلام آج کل سوشل میڈیا پہ ایک ہی بات پوچھی جا رہی ہے کہ گولی کیوں چلائی چیف آف آرمی سٹاف جو ہے وہ وزیر اعظم پہ ملبہ ڈال رہا ہے وزیر اعظم سپہ سالار پہ ڈال رہا ہے عرفان احمد خان صاحب ہمارے ساتھ ہے خان صاحب آپ کیا دیکھتی ہے کہ گولی کس نے چلائی اور کس کے حکم پہ یہ چلی گولی تو ظاہر ہے جی حکومت کے حکم سے چلی جو بھی اس وقت وہاں موجود تھے انچارج وہ جہاں سے ہدایات لے رہے تھے انہیں کی ہدایات لے کے انہوں نے گولی چلائی ہوگی اس میں تو کوئی 2 رائے والی بات نہیں ہے کہ وہ سارا ایریا جو تھا وہ اس وقت رینجرز کے اختیار میں تھا اور یہ بات بھی کھل کر سامنے آ چکی ہے کہ ان تمام معاملات کے اندر جو پاکستان کے آئی جیز ہیں صوبوں کے وہ ڈائریکٹ ہدایات جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ سے لے رہے ہیں اور یا وزیر داخلہ بھی جو ہدایات دے رہا ہے وہ بھی انڈر ان کی انسٹرکشن کے تحت دی جاتی ہیں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ کہا ہی جاتا ہے کہ جو وزیر داخلہ صاحب ہیں محسن نقوی صاحب وہ نمائندہ ہیں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے یہ تو بڑی کھل کے گفتگو ہو رہی ہے کہ بھئی انہوں نے 2 اہم پوسٹوں کو اپنے قبضہ کیا ہوا ہے ایک وزیر خزانہ ان کا ہے اور ایک وزیر داخلہ ان کا ہے تو ان 2 کے ساتھ ہی ملک چلتا ہے جو مین وزارتیں ہیں وہ انہوں نے اپنے ہاتھ میں کی ہوئی ہیں تو اس لیے یہ سوال کہ اسٹیبلشمنٹ یہ گولی کس نے چلائی تھی یہ سب کو پتا ہے کہ گولی جو ہے وہ جو اس پر کنٹرول کر رہے تھے انہوں نے چلائی تھی اور وہ جس سے ہدایات دے رہے تھے وہ ساری پر دنیا کو پتا کہ اسٹیبلشمنٹ کی ہدایات کے تحت کام کر رہے تھے خان صاحب شہباز شریف نے پہلے دن ہی کہا تھا کہ سپہ سالار نے بھرپور حصہ لیا تعاون کیا اور اتنے دنوں بعد آپ جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس ہے وہ کہتے جی جو وزیر اعظم ہے اس کے حکم کے مطابق سب کچھ چلتا ہے آئین کے مطابق جو وہ حکم دے وہ ہمیں عمل کرنا پڑتا ہے کتنے فیصد اس میں صداقت ہے کہ ہمارا ملک جو ہے آئین کے مطابق چل رہا ہے اور وزیر اعظم کے حکم کے مطابق چل رہا ہے دیکھیں ریاست کا سربراہ جو ہے وہ تو وزیر اعظم ہی ہے اور اس کو جو ہدایات اسٹیبلشمنٹ والے دیتے ہیں وہ ان پر عمل کرتا ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں جو دیکھنے والی آنکھ محسوس کرتی ہے انڈیپینڈنٹ فیصلے اس وقت وزیر اعظم صاحب نہیں کر رہے یہی جھگڑا ہوا تھا تو پہلے وزرائے اعظم سے
खास तौर पर इमरान खान साहब थे, वो भी यही समझे थे कि वो इंडिपेंडेंट एज ए वज़ीर आज़म अपने फैसले आप कर सकते हैं और वो आर्डर जारी कर सकते हैं। जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की बात उन्होंने नहीं मानी तो उनके साथ भी उनके झगड़े शुरू हो गए। अब भी यही सूरत हाल यही है कि आप ये देख लें कि जहां भी मामलात हाथ से बाहर हो रहे होते हैं या कंट्रोल में लेने होते हैं, वहाँ मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ही फैसले करने का इख्तियार रखती है और वो हुक्म चलाती है। क्या जरूरत थी, कहीं सुना आपने कि किसी मुल्क का जो कमांडिंग चीफ है, फौज का सरबराह है, वो जाके बिजनेसमैनों से खिताब करता हो, इंडस्ट्रियलिस्ट लोगों से खिताब करता हो? ये यकीन दहानियां करवाना हुकूमत का काम है, ना कि फौज के सरबराह का काम है। अब तक कराची में 2 मीटिंगें कर चुके हैं, एक लाहौर में कर चुके हैं फौजी सरबराह, और उनको यकीन दिला चुके हैं कि हाँ हम आपकी बात सुनेंगे और मस्जिद को हमने ठीक करना है। कराची की जो दूसरी मीटिंग है उसमें बड़ी खुली खुली बातें उन्होंने की हैं कि मस्जिद को हमने ठीक करना है, पॉइंट बताए हैं उन्होंने। तो ये उनका काम तो नहीं था। अब ये कहना कि नहीं वज़ीर आज़म कर रहा है, करवाते हो सकता है वज़ीर आज़म पे ही हो फैसले, क्योंकि जहाँ साइन होने हैं वहाँ तो वज़ीर आज़म पे साइन होने हैं आइन के तहत। तो इस लेकिन प्रेशर उनका काम करता है। जब करेंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, रुपया 23 से नीचे गिर रहा था, उस वक्त भी इन्होंने मुदाखलत की और तमाम जितने भी पाकिस्तान के ये मनी चेंज वाले इनसे खिताब किया, 2 मिनट का खिताब किया था। कहा था कि 270 रुपए से आगे मुझे ये डॉलर नहीं जाएगा। देख लें उसके बाद से उसी रेंज में फिर रहा है 270। कहा 23 से नीचे रुपया जा रहा था। फिर जो इस पे पेशावर इसमें सूबा सरहद के अंदर अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जो टोकरियां लेके बैठे हुए थे, डॉलर बेच रहे थे, सब उनको आगे तो उठवा दिए। अगर सिविल गवर्नमेंट चल रही थी काम तो ये उठवा लेती है, उसमें भी मिलिट्री ने आज हर मामले में उन्हीं की बात चल रही है, उन्हीं को कहना पड़ता है और वही मामला को कंट्रोल करते हैं। हाँ सर, 2 सवाल हैं। पहला ये है कि आजकल सोशल मीडिया पे भी इस तरह की खबरें आप देख रहे हैं, वैसे भी कि जो चीज़ें बनाते हैं ये पाक फौज के नाम से चलती हैं, पेट्रोल पंप है, चीनी, तेल, आटा। इस बार एक तो बाइकाट की इस वक्त मुहिम चल रही है। पेशावर, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में दुकानदारों ने लेना भी सामान बंद कर दिया और बेचना भी बंद कर दिया, बाइकाट है। तो किसी और मुल्क की फौज के पास भी इस तरह के एहसास हैं कि पता चला कि किराने की दुकानें ज्यादा है और फौज कम है, तो क्या वजह ये आजकल आप समझ रहे हैं कि इससे इन्होंने जो फाउंडेशन बनाई हुई है शोहदा के नाम के ऊपर पाक फौज ने, उसके तहत इन्होंने बहुत सारे बिजनेस खोले हुए हैं। लेकिन अभी ये सूरत नहीं आई कि आटा भी फरोख्त करते हो, यो बड़े बड़े काम जो है वो कर रहे हैं यकीन फौज वाले। ऐसी कंपनियां खोली हुई है जिसमें रिटायर्ड फौजियों को वो खपाते हैं। उनका भी नुक्ता नजर जो है उसको भी छोड़ना पड़ता है कि भाई आप 40-50 साल की उम्र में 10-15 साल की सर्विस के बाद फौज का सिपाही रिटायर हो जाता है, तो अब उसकी इतनी पेंशन नहीं होती कि अपना गुजारा कर सके, तो फिर वो नौकरी ढूंढता फिरता कहीं ना कहीं, कहीं सिक्योरिटी की नौकरी मिल जाए। यही हाल फौज से ऊपर तक के रैंक का है। 57 में जाकर लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर हो जाता है। तो फिर इन सबको खपाने के लिए फौज ने बहुत सारे ऐसे इदारे खोले हुए हैं फाउंडेशन के नाम पे अपनी फौज की, जिसके अंदर वो शहदा को जो माजूर हो जाते हैं उनके फैमिलीज को सपोर्ट करने के लिए उसके नाम पे वो इदारे खुले, वहां फिर इन लोगों को भर्ती किया जाता है। लेकिन अभी ऐसा वक्त नहीं आया जैसा आप कह रहे हैं कि आटा वगैरह जो है वो भी फौज ने बेचना शुरू कर दिया है। मेरे इल्म में ऐसी बात नहीं है। नहीं, वो वैसे मैं कह रहा हूँ, लेकिन इस बाइकआउट से कोई फर्क पड़ेगा? इससे बाइकआउट कर दिया गया। बात यह है कि जरूरत की चीज इंसान को जहां से मिले वो चलती। ईरान के कब से दुनिया बाइकआउट कर रही है, नारे लग रहे हैं, हर वक्त शोर पड़ा रहता है, लेकिन चल ही रही नहीं कम से। जो इंसान की जरूरत की चीज है वो जहाँ से मिले फिर इंसान ले लेता है। इसमें तो कोई ऐसी बाइकआउटों का कोई मुश्किल फायदा नहीं हुआ सकता। शायद चल इंतहा पसंद जो है वो फौज से दुश्मनी रखने वाले तो लोग वो ना लेके आए तो पाक फौज की बनी हुई चीज तो हम नहीं लेते, लेकिन अभी वो वक्त नहीं आया जी। हाँ साहब, एक दूसरे के ऊपर ये जैसे शुरू में बात की थी कि डाल रहे गोली की चलाई, किस चीज का खौफ है अब इनको? किस चीज का खौफ है? क्योंकि वजीर आजम कह रहा है सिपा सलार के कहने पे चलाई है,
سپہ سالار کہہ رہا ہے کہ آئین کے مطابق وزیر اعظم اس کے آرڈر دیتا ہے. تو میرا سوال یہ کہ اب خوف کس چیز کا ہے؟ اٹھی ہوئی ہے نا ملک میں، ایک آواز تو اٹھی ہوئی ہے. تحریک انصاف ایک قسم کی اسٹرانگ پارٹی ہے، عوام میں مقبول ہے. وہ بات اس وقت عوام میں انہوں نے آواز اٹھائی ہوئی ہے، ہمارے پہ گولی چلائی گئی ہے تو گولی کس کے حکم سے چلی گئی ہے. اس لیے جب مارکیٹ ایسی باتیں اٹھیں گی تو اس کا جواب تو حکومت کو دینا پڑتا ہے، جو بھی اس وقت سربراہ حکومت ہو. تو اس لیے اس وجہ سے اس قسم کے سوالات اٹھ رہے ہیں. لیکن آہستہ آہستہ دیکھیں یہ غبار ختم ہو جائے گا. یہ سوال پیچھے رہ جائے گا گولی کس نے چلائی تھی. فوج اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے طریقے جانتی ہے، اور سول سوسائٹی جو ہے وہ بھی کہنا مسئلہ جو مشترکہ گورنمنٹ بنی ہوئی ہے ان پارٹیوں کی، انہیں بھی یہ بات پتہ ہے کہ بھئی ہم تحریک انصاف کو جو دکھ پہنچا ہوا ہے وہ اسے سمجھتے ہیں کہ بات، اس لیے وہ بار بار آفرے دیتے ہیں کہ بھئی کسی نہ کسی طرح گفتہ شہید کی میز پہ آ جائیں، اور تاکہ ان کو کوئی نہ کوئی رستہ جو ہے ان کے لیے پیدا کیا جائے. لیکن یہ کہ وہاں ضد چل رہی ہے عمران صاحب کی کہ وہ ان سیاستدانوں کے ساتھ بیٹھنا نہیں چاہتے، وہ چاہتے ہیں فوج کے سربراہ کے ساتھ ہی میری ڈائریکٹ گفتگو ہو، اور اس کے لیے فوجی سربراہ اس وقت تیار نہیں ہے. خان صاحب، انٹرنیشنل کرائم کورٹ تک پہنچنے کے اس وقت جو حالات ہے، خبریں آ رہی ہیں کہ اس کی تیاری کی جا رہی ہے اور اس کو لے کے جایا جائے گا کیس کو وہاں پہ. آپ سمجھتے ہیں کہ جس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے اس کیس کو اٹھایا، اس آواز کو اٹھایا ہوا ہے، آنے والے دنوں میں یہ بھی خوف ہے گورنمنٹ میں اور فوج کے جرنیلوں میں؟ نہیں، کسی ملک کے انٹرنل معاملات جو ہے ان کو نہیں ایسے اٹھایا جا سکتا. ہاں، انٹرنیشنل معاملات ہوں تو پھر وہ بات یقیناً جو ہے وہ وہاں تک چلی جاتی ہے. لیکن کسی سوسائٹی کے کہنے پہ یا کسی فرد کے کہنے پہ، پارٹی کے کہنے پہ ایسے ادارے جو ہیں وہ درخواستوں کو نہیں سنا کرتے یا خاطر نہیں لایا کرتے. اچھا، ابھی آپ نے بات کی تھی شیزان کی کہ شیزان کا بائیکاٹ ہے. پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، ابھی میرا 2-3 دن ہوئے ہیں پنڈی میں، اور ایک احمدی کو قتل کیا گیا. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں گورنمنٹ کوئی اس پہ کنٹرول کر پائے گی؟ کیونکہ یہ تو واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، یا گورنمنٹ کو کوئی دلچسپی نہیں ہے ایسے واقعات سے؟ دیکھیں، مبارک صاحب، اتنا بڑا واقعہ کرم ایجنسی میں ہو گیا ہے. 150 بندے قریب کہتے ہیں وہاں پہ ہلاکت ہو گئی ہے. وہاں اب تک امن قائم نہیں ہو سکا. کل پہلا دن تھا جہاں پہ وہ بڑا جرگہ 100 بندوں کا وہ کروانے میں کامیاب ہوا ہے. 10 دن گزر گئے، اس کے بعد وہ جرگہ ہو سکا ہے. اور اس میں بھی ابھی انہوں نے صرف یہ فیصلہ کیا ہے کہ بھئی مورچے جو ہیں وہ خالی کر رہے ہیں. ابھی گفت و شنید یا آپس میں صلح صفائی یا اس پرابلم کا حل جو ہے وہ بعد میں ڈسکس ہونا ہے. پہلے جی میں صرف یہ فیصلہ ہوا کہ جہاں آپ مورچے خالی کر دیں دونوں طرف کے لوگ جو ہے. مطلب مورچہ ایک ملک کے اندر، ایک شہر کے اندر، ایک علاقے کے اندر خود ایک ملک کے شہری ایک دوسرے کے خلاف مورچہ بندی کر کے تو ایک دوسرے پر وہ حملے کر رہے ہیں. جہاں جب صورتحال جب یہاں تک پہنچی بھی ہو اور حکومت اس طرح ناکام ہو تو اس کا مطلب ہے حکومت کے اختیار میں نہیں ہے ان معاملات کو کنٹرول کرنا. یہ سب حالات جو ہیں یہ ہاتھ سے حکومت کے نکل چکے ہیں. اس کے لیے کوئی نہ کوئی ایسا انقلابی قدم اٹھانا پڑے گا، چاہے وہ فوج اٹھائے چاہے وہ حکومت مل کے اٹھائے. لیکن حکومت اٹھا نہیں سکتی کہ ہماری حکومتیں جو ہیں وہ کسی کے پاس اسمبلی میں اتنی طاقت نہیں ہے. کمزور حکومتیں ہیں جو دائیں بائیں کے سہارے کے ساتھ اس وقت قائم ہے. اس کے لیے لازمی ایک ایسی حکومت چاہیے جس کو 2/3 میجورٹی کے ساتھ پارلیمنٹ میں بیٹھی ہو، وہ کیسے اقدام اٹھائے. لیکن مصیبت ساری ہے کہ پنجاب جو ہے ان معاملات میں سب سے آگے ہے، اور پنجاب کے پاس ہی اکثریت ہوتی ہے نیشنل اسمبلی کی سیٹوں کی، اور اسی کی وجہ سے فیصلہ کرنے کا اختیار بھی انہی کے پاس ہوتا ہے. تو اس لیے ان معاملات کے اندر ہمیشہ حالات بگڑتے چلے گئے، اور ان تمام پنجاب کے سیاستدانوں نے اس طرف سے آنکھیں جو ہیں وہ بند رکھی ہوئی ہیں. اس وجہ سے حالات جو ہے مزید بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور نظر یہی آ رہا ہے کہ مزید بگڑیں. خان صاحب، مزید بگڑیں گے حالات. آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ گورنمنٹ جو اطلاع مل رہی ہے کہ کسی وقت بھی ان کا بستر گول ہونے والا ہے کوئی قومی حکومت لانے کے چکر میں؟ دیکھیں، قومی حکومت بنانے کے چکر میں قومی حکومت کے پہلے سیاستدان اکٹھے تو ہوں. ہر بات ذرا سی بات کو پتہ آپر میں ان کے وہ اخلاق شروع ہو جاتا ہے. اب فضل الرحمان صاحب نے دوبارہ دھمکی دی ہوئی ہے، کل آخری دن ہے 8 تاریخ کو.
वो कहता है वजारत बिल के ऊपर साइन तो नहीं करते सदस्य। तो कौमी हुकूमत तभी तब बन सकती है जब वो आपस में दोनों तमाम सियासी पार्टियों के दरमियान कुछ नजरियाती तौर पर एक दूसरे के करीब आ जाए। वहाँ हर बंदा अलग ईंट लेके चल रहा है, अपनी अलग उसने ईंट बनाई हुई है। तो मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान अंदर कौमी हुकूमत जो है वो कोई हल है इस हालात का। हाँ, कोई टेक्नोक्रेट की हुकूमत बना ली जाए जिसमें सियासतदान शामिल ना हो, सिर्फ पढ़े लिखे लोग जो है कोई ऐसे टेक्नोक्रेट हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाए, कोई ऐसा फार्मूला निकल आए तो वो मुमकिन है कामयाब हो। वरना इन लोगों के ना मुस्लिम लीग नून से उम्मीद की जा सकती है, ना मौलाना फजल रहमान से उम्मीद की जा सकती है कि उनके कौमी हुकूमत जिसमें वो शामिल हो, वहाँ कोई ऐसे फैसले कर लिए जाए जिसमें इंतहा पसंदी जो है उसको रोकने में हुकूमत कोई कामयाब हो जाए। इस किस्म का इम्कान मैं तो कम से कम नहीं देखता। खान साहब, जरदारी क्यों नहीं बिल पे दस्तखत कर रहा? अभी उसको फिर फजल रहमान की जरूरत भी पड़नी है और फजल रहमान ने धमकी भी दी हुई है, तो आप क्या देख रहे हैं, क्या वजह है? जाहिर है उसके ऊपर प्रेशर है किसी तरफ से कि भाई आपने इस बिल पे साइन नहीं कर रहे। ये जरदारी को अपनी राय नहीं है। इस वक्त हम देख रहे हैं मौजूदा क़यादत जो है हमारी पाक फौज की, वो उन तमाम मामला जिनमें वो खुद इन्वॉल्व रही है, उनके पुराने सरबराह इन्वॉल्व रहे हैं, चाहे वो लश्कर तैयबा हो, TTP हो, तहरीक तालिबान हो, ये इन सब मामला से आजकल फौज ने अपना हाथ जो पीछे किया हुआ है, कदम जो है पीछे हटाया हुआ है, इनको वो उस पर इग्नोर कर रहे हैं। तो इन सूरत हाल के अंदर वो कोई ना कोई ऐसी मुमकिन है पॉलिसी पे काम कर रहे हो जो अभी आवाम के सामने ना आई हो कि इन हालात को बहरहाल कंट्रोल तो करना है। सिक्योरिटी का असल जिम्मेदारी है, असल उन्होंने पाक फौज तो बार बार कहती है कि अंदरूनी और बैरूनी सिक्योरिटी दोनों को मामला जो है हमने देखने हैं। तो फिर उस मुमकिन है कोई ऐसा फार्मूले पे काम कर रहे हो जिसके अंदर वो इस इंतहा पसंदी को रुझान को रोकने के लिए वो कोई ऐसा कदम उठाए, और जिसमें इसीलिए आपको ये ऐसा लग रहा है कि भाई ये मामला जो है इस वक्त सरेदस्त उनको रोका जा रहा है, और इसीलिए वजारत के बिल पर दस्तखत जो है वो करने में थोड़ी देर का मुजाहरा कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। हाँ साहब, आखिर में ये बताइए कि अवाम और फौज में जो दूरी पड़ चुकी है, सोशल मीडिया पे भी फौज को अब गलत अंदाज से पेश किया जा रहा है, ये कंट्रोल कर पाएगी फौज? क्योंकि पीछे हटने वाली अवाम भी नहीं और फौज भी नहीं है। क्या देखते हैं आने वाले दिनों में? देखिए, इसमें नुकसान फौज से ज्यादा होगा अगर ये चीज मुस्तकिल चलनी पड़ती है। फौज को भी कुछ ना कुछ ऐसे जो इमरान खान साहब के पास इक़दाम है उनको इग्नोर करते हुए उनके साथ सुलह साई की तरफ आना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर एक फिजा जो है, दुश्मनी की फिजा जो पैदा हो गई है इदारों के दरमियान, वो फिजा जो है छट जाए, और उसके बाद फिर आपस में मिल बैठे और फिर एक ऐसा रास्ता तलाश करें जिसके अंदर ये जो कैफियत पैदा हो गई है मुल्क के अंदर एक दूसरे से दुश्मनी की, वो खत्म हो जाए। ये बड़ा जरूरी है, इसका बहुत बड़ा नुकसान होगा अगर ऐसा ना हो सके तो। बहुत शुक्रिया खास। ये थे जनाब इरफान अहमद खान साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और हालात पाकिस्तान के आप साहब देख रहे हैं, कोई भी एक जगह इकट्ठा नहीं, ना अवाम, ना सियासतदान, ना उलमा, ना कोई पीर, ना कोई दीनी जमात, ना कोई फौज के सरबरा, और हमारे दावे ये है कि हम एक कौम है, दूर दूर तक इसका कोई तल्लुक नहीं। लोग कॉमेंट्स में लिखते रहते हैं, तकलीफ का इज़हार करते कि ये पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है, दुनिया कहाँ पहुँच गई। आज भी हम दूसरे ममालिक की तरफ देखते हैं कि वहाँ से कोई ऑर्डर आएगा, कोई इमदाद आएगी, कोई हुक्मनामा आएगा, और फिर जहाँ तक खान साहब ने बात की सियासतदान एक जगह पे इकट्ठे नहीं, तो फौज नहीं चाहती कि एक जगह इकट्ठे हो जाएं। उनको पता अगर ये इकट्ठे हो गए तो हमारा क्या बनेगा। ये भी एक बहुत बड़ा इशू है पाकिस्तान का, और सियासतदानों में इतनी अक्ल नहीं है, लालची हैं, हरामखोर हैं, चोर चक्के डाकू। अभी खान साहब ने एक बात की, पढ़े लिखे लोग आके एक हुकूमत बना ले, तो मेरी हंसी निकल गई थी कि वो पढ़े लिखे लोग आएंगे कहाँ से। ये भी एक बहुत बड़ा सवाल। चैनल को सब्सक्राइब करें, जुड़े रहे हमारे साथ। सब देखने और सुनने वालों की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम। नाज़रीन, फजल रहमान
فضل الرحمان نے جو بل قومی اسمبلی اور سینٹ سے پاس کروایا، زرداری نے اسے کیوں ریجیکٹ کر دیا، آج اس پر بات کریں گے۔ فضل الرحمان کی مثال اس طرح جس طرح پرانے لوگ بولتے تھے کہ دھوبی کا کتا گھر کا نہ گھاٹ کا۔ آج تک آپ نے دیکھ لیا کہ فضل الرحمان کو جس طرح استعمال کیا جاتا ہے، اور یہ استعمال بھی ہوتا ہے اپنے مفادات کی خاطر، ہر جگہ پہ اس کو جناب کسی نہ کسی لالچ میں کسی طریقے سے ہڈی ڈال کے تو مطمئن کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس نے جو اپنی ویلیو ہے پاکستان کی عوام میں، اور یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں دوسرے ممالک میں بنانے کی بجائے اپنی ویلیو اتنی گرا دی ہوئی ہے کہ اب اس کو لوگ اچھی نظر سے نہیں سمجھتے۔ اگر یہ مطالبات عوام کے مانتا ہے تو عوام خوش ہو جاتی ہے، مگر یہاں بھی منافقت کا سلسلہ چلتا ہے، جس طرح 26ویں آئینی ترمیم کے بارے میں آپ سب کے علم میں۔ یہ مدرسوں کا اصل میں پرابلم کیا ہے، یہ میں تھوڑا سا آپ کو آج بتانا چاہتا ہوں۔ مدرسوں کے اوپر الزامات ہیں گورنمنٹ کے کہ یہ غیر قانونی مدرسے بنے ہوئے ہیں، اس میں کسی چیز کی گنجائش نہیں، کوئی شک نہیں۔ اب قومی اسمبلی سے یہ بل پاس ہوتا ہے، سینٹ سے پاس ہوتا ہے، زرداری نے کیوں نہیں سائن کیا؟ وجہ کیا ہوئی؟ زرداری کو کس نے کہا جناب آپ نے کوئی سائن نہیں کرنے؟ ایک طرف کہا جاتا ہے کہ یہ جو قومی اسمبلی ہے یہ عوام نے منتخب کر کے یہاں پہ بھیجی ہے، اور آپ کو یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ قومی اسمبلی کی جو جنگ ہے انہوں نے اتنی تیزی کے ساتھ اس پہ لڑائی کی کہ جو عدالتیں ہیں ان کا بالکل بیڑا گرک ہو چکا پاکستان میں۔ ویسے تو پہلے بھی بیڑا ہی گرک تھا، مگر ڈبل ہو گیا۔ یہ جناب جو مدرسے ہیں پاکستان میں جن کو کہا جاتا ہے کہ یہ غیر قانونی، ان پہ الزامات بہت سارے ہیں۔ اس میں کہ یہ بھی الزام ہے کہ یہاں پہ جو لڑکے یا بچے یا جو بھی تیار ہوتے ہیں وہ استعمال کیے جاتے ہیں۔ دو طرح استعمال ہوتے ہیں، ایک تو کئی مدرسوں میں بچے جو ہیں وہ جنسی زیادتی کا شکار بھی ہوتے ہیں، دوسرا جب بھی کوئی گورنمنٹ کے ساتھ پنگا پڑتا ہے تو پھر ان کو وہاں بھی استعمال کیا جاتا ہے، جس کی مثال زیادہ دیر نہیں ہوئی جب آپ نے وہ سپریم کورٹ کے باہر حالات دیکھ لیے تھے، جس طرح پتہ چل رہا تھا کہ ان کی تربیت کس ماحول میں ہوئی ہے۔ جس طرح یہ سپریم کورٹ کے گیٹ اور وہاں پہ جو جھولے لگے ہوئے تھے، جو بھی خوبصورتی تھی اسلام آباد کی، انہوں نے اس کو تہس نہس کر دیا، اور پولیس کی گاڑیاں انہیں چھوڑ کے آ رہی تھی، پولیس کی گاڑیاں انہیں لے کے آ رہی تھی، اور جن لوگوں کے دور میں یہ سب کچھ ہوا وہ فضل الرحمان کے تھاتی بھی تھے، وہ فضل الرحمان اور ایک ہی چیز تھے، اور وہ دفعہ 144 بھی لگی ہوئی تھی، مگر کوئی ان کو روکنے والا نہیں تھا۔ یہ دندناتے پھر رہے تھے اسلام آباد، اور وہاں پہ ان کو کھانا بھی مل رہا تھا، پینا بھی مل رہا تھا، اور اپنی ایک فوج انہوں نے بنائی ہوئی تھی جو لباس نظر آ رہا تھا۔ اب گورنمنٹ کو اس سے بھی خطرہ ہے، لیکن اس چیز کو آپ مد نظر رکھیں، نہ تو اس قومی اسمبلی کی کوئی ویلیو ہے اور نہ کوئی سینٹ کی ویلیو، اور بدقسمتی سے صدر کی بھی یہی حالت ہے۔ اب صدر کو کہاں سے پیغام آیا؟ یہ وہیں سے پیغام آیا جہاں سے قومی اسمبلی کو، یا پھر آپ کو پتہ ہے سینٹ میں جس طرح لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، کوئی بھی بل منظور کروانا ہوتا ہے کہ جس طرح ان میں تشدد کیا جاتا ہے، وہی لوگ ہیں جو نامعلوم افراد ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کو اٹھا کے لے جاتے ہیں، وہ ان کی بھی درگٹ بناتے رہتے ہیں کبھی کبھی جب یہ ان کی بات نہیں مانتے، مگر کیونکہ آرام سے یہ بات مان لیتے اور جو بھی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے ان نامعلوم افراد کی، وہ جو آسمانی مخلوق ہے، تو یہ اپنے ان کو خوش کرنے کے لیے انڈر گراؤنڈ جس طرح بھی وہ کہتے ہیں کر لیتے ہیں۔ جو پی ٹی آئی والے ہے وہ ظاہر اپوزیشن میں ہے تو وہ یہ باتیں نہیں مانتے، تو ان کے ساتھ پھر علیحدہ سلوک کیا جاتا۔ اس کے علاوہ جو مدرسوں پہ ایک اور الزام تھا وہ یہ تھا کہ یہاں پہ جو انکم ہو رہی ہے، کوئی پیسہ شیسا آ رہا ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں۔ یہ بھی ایک بڑا ایشو تھا کہ اس کے اخراجات دے کون رہا ہے۔ کوئی ان سے پوچھتا ہے تو یہ جواب دینے کے لیے اس لیے بھی تیار نہیں ہے کہ ان کے پاس جواب نہیں ہے، اور یہ اس چیز کو سمجھتے ہیں کہ جواب دینا کوئی ضروری نہیں ہے۔ فضل الرحمان 8 سیٹیں اس کے پاس ہے،
مگر پورے سسٹم کو وہ ایسے ہی بلیک میل کر لیتا ہے جس طرح ایم کیو ایم بلیک میل کرتی ہے. لیکن ایم کیو ایم کے پاس سیٹیں تو ہیں لیکن مدرسے نہیں. عوام کچھ ان کے ساتھ ہے. ایک وقت تھا جب کراچی میں عوام ایم کیو ایم کے ساتھ ہوتی تھی اور جب وہ چاہتے تھے کراچی بند کر دیتے تھے. اب فضل الرحمان نے یہ بھی کہا ہوا کہ کل تک، یعنی کہ اگر یہ ہمارے مطالبات نہیں مانتے تو ہم سڑکوں پہ آئیں گے. اب صدر نے تو ریجیکٹ کر دیا، اب اور کون سا مطالبہ آپ چاہتے ہیں؟ اور جو مدرسوں میں دینی تعلیم کے نام پہ لوگوں کو گمراہ کیا جاتا، اس کے رزلٹ پاکستان میں عام نکلتے رہتے ہیں. آج بھی پاکستان میں جو حالت ہو چکی ہے، جس طرح مذہب کے مطابق لوگ چل رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے مذہب کو سمجھنے کی توفیق نہیں سمجھی، اور جنہوں نے مذہب کے نام پہ مدرسے کھولے ہوئے یا ان کو سمجھاتے ہیں، وہ بھی اس قابل نہیں ہے کہ ان بچوں کی تربیت اچھے ماحول میں کر سکے. لوگ سمجھتے ہیں کہ آج دین کی تعلیم کے ساتھ ہی شاید بے شمار ایسے ہمارے سادہ لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، کہ قرآن میں پاک کی تعلیم دے دی تو یہ کافی ہے اور دنیا کی تعلیم کی ضرورت نہیں ہے. حالانکہ آج دنیا کی اور دین کی تعلیم دونوں کی سخت ضرورت ہے. اگر دونوں میں آپ کسی جگہ بھی کمزوری دکھاتے ہیں تو وہاں پہ مکمل طور پر وہی حالت ہوگی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے سامنے ہوئی تھی. اب فضل الرحمان کون سا راستہ اختیار کرے گا یہ بھی میں آپ کو تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں. اور جو طاقتور لوگ ہیں، جو خلائی مخلوق ہے، وہ کیا مدرسوں کے اس بل کو پاس کرنے میں صدر کو دوبارہ کوئی ریکویسٹ کریں گے یا صدر دوبارہ اس پہ غور کرے گا؟ ناظرین، جو حالات پاکستان میں اس وقت بنے ہوئے ہیں، گورنمنٹ کو بھی پتا ہے کہ ہمارا کوئی پتہ نہیں آج ہم ہیں یا کل ہیں یا نہیں ہیں، صبح ہو کل ہو نہ ہو. وہ جو فلم تھی وہی والا صاحب چل رہا ہے. تو اب کیا کیا جائے؟ وہ بھی کہتے چلو جتنی دیر پروٹوکول مل رہی ہے. بڑا مزہ آتا ہے پروٹوکول میں. کبھی آپ بیٹھے ہیں نا، جن کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کوئی 4 پوائنٹ ڈالے پیچھے ڈالے لگے ہوں، کوئی 2-4 آگے ڈالے، کوئی بائک لے، کوئی پولیس والے، تو بڑا مزہ آتا ہے یار. کتنا یہ جتنی مریم کے ساتھ ہو وہ طلاق یافتہ عورتیں آپ نے دیکھی ہیں، وہ اسی میں خوش رہتی ہیں. ان کو یہ استعمال بھی کرتے ہیں. اور کئی لوگوں کے ذہن میں ہے کہ وہ خلائی مخلوق ان عورتوں کو استعمال کرتی ہے، ان کو اس سے زیادہ اچھی عورتیں یہ سپلائی کر دیتے ہیں. کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں. پچھلے دنوں صدر نے یہ فضل الرحمان نے کہا کہ 3 سال میں پاکستان میں سود کا نظام ختم ہو جائے. یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ سود کا نظام. حلال چیز آپ کو ملے نہ ملے کھانے کے لیے، کہیں سے بھی رشوت آپ کو دے کے اپنی جان چھڑانی پڑے، عدالتوں میں انصاف نہ ہو، سود پہ پاکستان قرضہ لے کے چل رہا ہو، اور سود پر سود ہمارے ملک کے اوپر قرضہ جو ہے وہ چڑھتا جا رہا ہے. تو یہ ایک چھوٹی سی اپنی خوشی کے لیے کہ پتہ نہیں اس سے ہم ترقی کر جائیں گے، پاکستان میں سودی نظام ختم ہو جائے گا، قومی بچت میں چلے جائیں. لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں ایسے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو سود پہ زندگی گزار رہے ہیں. یہ جی منافع ہے ہمارا، اس سے ہمیں جو پروفٹ مل رہا ہے اس سے ہم زندگی گزار رہے ہیں. بیٹھے ہوئے صبح نکلتے اخبار پڑھ لی، یہ کر لیا وہ کر لیا، اور جتنے پیسے آتے ہیں مہینے کا اس سے وہ اخراجات کر کے اپنی زندگی گزار. یہ میں اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ پاکستان کے مسائل ہیں بے شمار، اور وہاں پہ جو اسٹوڈنٹ یہ تیار کرتے ہیں ان سے بھی یہ مسئلے حل نہیں ہوتے، ان سے مسئلے اور پیدا ہوتے ہیں. جو علماء نے اپنے سسٹم کو چلانے کے لیے پورے سسٹم کو فیل کیا ہوا ہے، سادہ لوگوں کو یہ بتاتے. اب امیر لوگوں کے بچے کیوں نہیں مدرسوں میں جاتے؟ جائیں یہ جو پاکستان کے اسلام آباد کے امیر ایریا میں یا لاہور کے یا کراچی کے یا کسی بھی شہر کے، اور وہاں سے پتہ کرے کتنے بچے مدرسوں میں گئے ہوئے، اور پھر غریب محلوں میں آ جائیں اور وہاں سے پتہ کرے تو آپ کو رزلٹ سامنے نظر آ جائے گا. کیونکہ امیر کے بچے کو ضرورت ہی نہیں ہے دین کی تعلیم کی. آپ غریب کے بچے کو آپ دین کی تعلیم دے رہے ہیں، دنیا کی نہیں دے رہے، اور اس کی دین کی تعلیم کے ساتھ آپ سمجھتے کہ سودی نظام ختم ہو جائے گا، پاکستان کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. سسٹم آپ نے سارا امیر لوگوں کے ہاتھ میں دیا ہوا، اور غریب امیر کے ساتھ صوفے پہ بھی نہیں بیٹھ سکتا. اس کی کہتے ہیں نیچے بیٹھ جاؤ. اکثر آپ نے سوشل میڈیا پہ
ایسی ویڈیو بھی دیکھی ہوگی کہ کوئی غریب بوڑھا آدمی ہے تو اس معاشرے میں یہ بھی توفیق نہیں ہے کہ اگر کہیں کھانے میں بیٹھے ہوئے تو اسے نیچے ہی کھانا دے دیتے ہیں، کرسیاں خالی پڑی ہوتی ہیں، وہ کرسی پہ اس کو نہیں کہتے بیٹھو. بس وجہ کیا ہے؟ وجہ کہ اس طرح ہماری انسلٹ ہوتی ہے، ہماری توہین ہوتی ہے. تو جس معاشرے میں اتنی برائیاں ہوں، اتنی بڑی بڑی آپ کہہ سکتے ہیں غیر اسلامی حرکات ہو رہی ہوں، اور جہاں پہ دور دور تک انسانیت کا نام و نشان نہ ہو، اخلاقیات کی ہماری یہ حالت ہے کہ مدرسوں کے علاوہ بھی دوسرے لوگوں کی بھی حالت دیکھ رہے ہیں، جس طرح سڑکوں پہ لڑائی جھگڑے، پولیس کے قابو بھی آ جائے، اس کے ساتھ کیا کیا ہوتا ہے وہاں. جب زنا کے اڈے پولیس اسٹیشنوں میں بنے ہوں، مدرسوں میں بنے ہوں، اس جگہ پہ بنے ہو جسے آپ خلائی مخلوق کہتے ہیں، پارلیمنٹ کے لوگ جو ہے وہ تماشبین ہو، سینٹ کے لوگ وہ جو ہے وہ شرابی کبابی اور تماشبین ہو، صدر پاکستان جس کا ریکارڈ پوری دنیا کو پتہ ہے، صرف پاکستانی لوگوں کو نہیں پتہ. صرف پاکستان میں جو سینٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے صدر بنایا ہے ان کو نہیں پتہ. یہ میں مذاق کے طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں، سب کو پتہ ہے ان کی کرتوتوں کا کیا کرتوت ہے. وہاں پہ آپ اندازہ لگا سکتے کہ آپ کے بچوں کا مستقبل کون سا ہوگا اور کس طرح کا روشن مستقبل بچے وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گے جو حاصل کرتے ہیں. تو فضل الرحمان کیونکہ آج تک ایک جگہ پہ بھی اچھا اس بندے سے پاکستان کو آج تک کوئی فائدہ نہیں پہنچا، نہ پاکستان کی عوام کو فائدہ پہنچا. اس نے اپنے مفادات کی خاطر ہمیشہ کسی نہ کسی طرح اپنے آپ کو پیش کیا، ایسی ڈیل کی کہ کہیں نہ کہیں سے اس کو ہڈی پروگرام چلتا ہے. یہ میں صاف آپ کو بتا دیتا ہوں، نہ ان مدرسوں سے پاکستان کے عوام کو کوئی فائدہ ہوا، نہ ان کی نسلیں سنبھل سکی، نہ ان مولویوں سے کوئی فائدہ ہوا، نہ آپ کے صدر سے کوئی فائدہ ہوا، نہ آپ کی پارلیمنٹ سے فائدہ ہوا، نہ آپ کے سینٹ سے ہوا، تو نہ ہی اس خلائی مخلوق سے ہوا جس کے بارے میں اکثر آپ سنتے رہتے. دیکھتے ہیں آگے آگے کیا ہوتا ہے. ابھی ایک دو دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا. چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ. سب دیکھنے اور سننے والوں کی خدمت میں محبت براز سلام. پردیس ہمارے ممالک سے جس طرح بڑی تعداد میں لوگ دوسرے ممالک میں زندگی گزارنے کے لیے جاتے ہیں اور پھر وہاں پہ کئی ایسے بیچارے ہوتے ہیں بے گناہ جیلوں میں پہنچ جاتے ہیں. آج کا جو واقعہ ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے، اور جیسے ہی میں نے یہ سنا مجھے بڑی تکلیف ہوئی. ایک صاحب تھے، اب نام نہیں لیتے ہم، وہ اسی طرح ایک اچھی زندگی گزارنے کے لیے سعودی عرب چلے گئے، اور وہاں پہ جب پہنچے تو آپ کو سب کو پتا ہے کہ کفیل کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ. تو جب وہ پاکستان سے گئے تو ان کے 3 بچے تھے، 2 بیٹے 1 بیٹی، اور بیوی کو یہ کہا کہ میں سعودی عرب جاؤں گا اور وہاں سے پھر ظاہر پیسے بھیجوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے بچوں کی اچھی تربیت ہو، اچھی تعلیم ان کو ملے. اور پھر وہاں سے وہ پیسے بھیجنے انہوں نے شروع کیے. ابھی چند ماہ گزرے تھے تو کسی وجہ سے اپنے پاکستانیوں نے کفیل کے کان بھرنے شروع کر دیے، کیونکہ یہ صاحب کافی ہوشیار تھے، سمجھدار تھے، اور اس کو جناب طرح طرح کے طریقوں کے ساتھ ان پاکستانی دوسرے جو تھے حسد کی وجہ سے انہوں نے آپس میں کوئی ایسے اختلافات ڈال دیے کہ کفیل کے درمیان اور ان صاحب کے درمیان جھگڑا شروع ہو گیا. پاسپورٹ کیونکہ کفیل کے پاس پڑے ہوتے ہیں سعودی عرب میں، تو اس کفیل نے ان کو کہا کہ آپ کو میں نے جیل بھجوا دینا. تو انہوں نے کہا جیل کس وجہ سے بھجوا دے کہ میں ایک محنتی بندہ ہوں اور میں کوئی غلط کام بھی نہیں کرتا، میرے پاس یہاں کا ویزا بھی ہے، سب کچھ ہے. ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ پولیس آئی اور ان کو پکڑ کے لے گئی. تو جب پتہ کیا کہ یہ کیا وجہ ہوئی ہے کیوں انہیں گرفتار کیا گیا، تو پتہ چلا کہ یہ کوئی 3 سال پہلے ایران گئے تھے اور ان کے پاسپورٹ پہ ایران کا ویزا لگا ہوا تھا. تو جو سعودی کفیل تھا اس نے کہا جناب کہ یہ یہاں پہ وہاں سے اس لیے آئے کہ یہاں پہ کوئی اس طرح کا کام ڈالیں. ایران اور سعودی عرب کے تعلقات آپ سب کے علم میں ہے کہ عرصہ دراز سے اسی طرح سے چل رہے.
اور پھر ان کو جیل ہوگی۔ جیل ہونے کے بعد ہمارے اسلامی ممالک کی بدقسمتی سے سمجھ سکتے ہیں، اگر یورپ میں آپ کہیں پہ بھی پکڑے جائیں تو آپ کے گھر والوں کو باقاعدہ اطلاع دی جاتی ہے اور ایک کال بھی کرنے کی اجازت ہوتی ہے، چاہے آپ کسی بھی ایئرپورٹ پہ کسی بھی جرم میں پکڑے جائیں۔ میں اگلے دن ایک اسپین کا واقعہ دیکھ رہا تھا، بالکل ٹھیک۔ وہ جعلی پاسپورٹ پہ فیملی جو تھی وہ ٹریول کرنے لگی اور پھر ان کو پکڑ لیا انہوں نے، اسپین کا واقعہ ہے۔ اور ایک جو بچہ تھا وہ 15 سال کا تھا۔ ماں باپ کو جیسے انہوں نے ہاتھ کڑی لگائی تو بچے کی طبیعت خراب ہو گئی، انہوں نے ان کی ہاتھ کڑی کھول دی اور پہلے دونوں کو، بچے کو اور ماں باپ کو علیحدہ رکھا ہوا تھا، پھر انہوں نے اکٹھے رکھ دیا۔ کوشش کرنے لگے سرکاری وکیل کے ذریعے، پولیس جو بھی تھی، کہ ان کو گھر بھیج دیا جائے، گھر بیٹھے رہے اور پھر ان کے اوپر جو بھی کیس ہو وہ چلتا رہے۔ لیکن اگر سرکاری وکیل اگر نہیں مانتا اور جج نہیں مانتا تو پھر جو بچے ہوتے ہیں ان کو گورنمنٹ جو ہے وہ خود سنبھالتی ہے، اور جس نے بھی غلطی کی 18 سال سے، کیونکہ اس کی بہن بھی زیادہ عمر کی تھی، ان کو جیل بھیج دیا جائے گا۔ میں انسانیت کی بات کر رہا ہوں۔ لیکن ہمارے ممالک جس طرح آج کل بھی بے شمار لوگ پکڑے ہوئے ہیں، اگلے دن بھی میں نے ایک کا بتایا تھا کہ پتہ نہیں 1 سال بعد بیچارہ گھر آیا، ماں کو اطلاع ہی نہیں دی تھی، ماں نے سمجھا وہ مر گیا ہے۔ پاکستان کا واقعہ یہ پی ٹی آئی والوں کا۔ اور پھر اس کو جیسے وہ گھر پہ پہنچا تو ماں نے دیکھا تو وہ خوشی سے اس کا ہارٹ فیل ہو گیا۔ کیونکہ انسانیت نہیں ہے نا، اسلامی ممالک ہے ہمارے، اور اسلام کا دور دور تک تعلق نہیں۔ اب جناب جس کو جیل ہوگی، وہاں جیل ہونے کے بعد کئی سال گزر گئے اور نہ بیگم کے ساتھ رابطہ، نہ بچوں کے ساتھ، اور پھر ایک دن اپنی سزا پوری کرنے کے بعد انہیں ایئرپورٹ پہنچا دیا گیا۔ اور ایئرپورٹ جب یہاں سے، آپ کو ایک اور مثال دے دوں، میں ایک دفعہ دبئی میں بیٹھا ہوا تھا ایئرپورٹ پہ، جرنی سے میں جا رہا تھا پاکستان، ایک بندہ میرے ساتھ آ کے بیٹھ گیا۔ اس نے وہ کینچی چپل نہیں ہوتی وہ پہنی ہوئی تھی، تو وہ ایک توپ جو عربیوں کی ہوتی وہ پہنی ہوئی۔ تو میں بڑا حیران رہا، میں نے اس سے پوچھا کہ کہاں جا رہے آپ؟ کہتا میں ڈھاکہ جا رہا ہوں۔ تو میں نے کہا یہ اس حالت میں آپ ایئرپورٹ پہ پہنچے، خیر ہے؟ کہتا میں جیل میں تھا سعودی عرب کی، اور وہاں سے مجھے اسی طرح انہوں نے ایئرپورٹ پہنچا دیا اور میں یہاں پہ پہنچ گیا ہوں۔ تو میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، میں نے پتا ڈھاکہ سے کہیں آگے جانا ہے۔ اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ اگر آپ نے سزا بھی کاٹ لی، آپ پکڑے بھی گئے، تو انسانیت کا تقاضا یہ ہوتا ہے کہ چلو کم از کم اسے کوئی اچھا لباس دے دو، کوئی اچھا نہیں تو نارمل لباس لے دو، کوئی اس کو پیسے دے دو، کوئی جوتا دے دو۔ اتنا آپ وہاں پہ صدقہ خیرات وہاں پہ دیکھتے اسلامی ممالک میں، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پہ ایک چیز ذہن میں رکھے، انگلینڈ یورپ میں کوئی فوت ہو جاتا ہے نا، اس کو پھر بھی ٹائی شائی لگا کے، چاہے اس کا کوئی وارث ہے یا نہیں ہے، مگر ایک دفعہ رسم پوری کی جاتی۔ مگر ہمارے وہاں پہ زندہ لوگ بھی سمجھے فوت ہی ہوتے ہیں، اگر کوئی کمزور ہے تو وہ پہلے زندہ نہیں ہوتے۔ خیر ادھر چلتی ہے یہ بات، کہیں سے کہیں نکل گئی۔ تو اب وہ پاکستان پہنچے ہیں صاحب، سفید داڑھی، کئی سالوں کی جیل کاٹنے کے بعد، اور ایئرپورٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک لڑکا آیا تو اس نے کہا کہ بزرگوں کہاں جانا آپ نے؟ انہوں نے کہا، پریشان تھے بیٹھے ہوئے، کہتے یار مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے ویسے تو یہ ذہن میں ہے کہ میرا گھر کہاں پہ تھا، میں راستہ بتا دیتا ہوں، آپ لے جائیں مجھے۔ اب وہ گھر پہنچے تو گھر میں جیسے ہی دستک دی تو آگے سے انہوں نے کہا یہ تو گھر ہم نے 5 سال پہلے خریدا تھا۔ کس سے خریدا تھا؟ پراپرٹی ڈیلر سے۔ اب بیوی بچوں کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ پھر وہاں جو مساجد تھی وہاں اعلان کروایا گیا، وہ ٹیکسی والا جو تھا، 1-2 جگہ پہ اعلان کروایا، تو اس کے بعد اپنا وہ کہنے لگے بزرگ کہ میرے پاس تھوڑے سے پیسے ہیں ٹیکسی والے، تو یہ پیسے لے لو، تم تو جاؤ نہ گھر اپنے، میرا تو دیکھا جائے گا کیا ہوگا، پہلے میں جیل میں تھا۔ تو وہ کہنے لگا بزرگوں ساتھ بیٹا بھی کہتے ہو، وہ ساتھ مجھے اس طرح بھی آپ کہہ رہے کہ آپ چلے جاؤ، تو وہ اپنے گھر لے آیا، لا کر کھانا شانا کھلایا۔ دوسرے دن کچھ اور مساجد میں اعلان کروائے گئے، اور پھر ایک بڑی مسجد میں جب اعلان کروایا تو وہاں کے امام
نے ان کو پہچان لیا اور انہوں نے ان کے بیٹے کا نام لے کے کہا کہ آپ اس کے والد ہیں۔ تو اس نے کہا جی میں بیٹے کا بڑے بیٹے کا یہی نام تھا۔ وہ پھر ان کو انہوں نے کہا کہ وہ تو بہت بڑا آفیسر لگ گیا آپ کا بیٹا تو، اور وہ پھر انصاف کو لے کے جو وہاں کے بزرگ تھے اس بزرگ کو لے کے ان کے دفتر پہنچے۔ وہاں انتظار کرنے کے بعد تھوڑی دیر بعد وہ ان کا لڑکا جب آیا تو انہوں نے اسے گلے لگا لیا، لیکن اس لڑکے کو سمجھ نہ آیا کہ قصہ کیا ہے۔ اور جیسے ہی پھر تھوڑی دیر بعد اس لڑکے کو بتایا کہ یہ تمہارے والد محترم ہیں، اس نے کہا ہمارے والد محترم تو والدہ نے کہا تھا کہ وفات پا گئے ہوئے، ہم نے تو ان کا جنازہ بھی پڑھ لیا ہوا۔ تو وہ کہنے لگے نہیں میں اس طرح اتنے سال جیل میں رہا اور سعودی گورنمنٹ نے یہ تفریق بھی نہیں سمجھی کہ میرے گھر میں کوئی اطلاع دی جائے۔ پھر اس نے بزرگ نے جو اپنے بیٹے سے ماں کا پوچھا اور دونوں بچوں کا پوچھا، تو وہ کہنے لگا کہ ہماری ماں نے بڑی محنت کی، لوگوں کے گھروں میں برتن دھوئے، جو بھی صفائی کا کام کیا، مگر وہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ آپ کے باپ کی یہ خواہش تھی کہ آپ کوئی سرکاری افیسر بنے۔ آج میری بہن بھی سرکاری افیسر ہے اور دوسرا بھائی۔ وہ بڑے پریشان ہوئے کہ اتنے سالوں سے ہمارے باپ کا رابطہ نہیں ہو ہمارے ساتھ۔ پھر وہ گھر لے گئے اور گھر میں خوشیاں دوبارہ آ گئی، لیکن عمر کے اس حصے میں تھے۔ اب ایک غلط کیس کی وجہ سے جو اتنی سزا بھگتی اور جس طرح اس بزرگ کی زندگی برباد ہوگی، یہ چیزیں آپ کو مسلمان ممالک میں ملیں گی اکثر، کیونکہ عدالتیں بھی ویسی اور کیس کرنے والے بھی ویسے۔ جو بات ہے مقصد آپ کو بتانے کا ہے کہ کسی جگہ پہ بھی آپ ہیں، جب تک انسانوں کے اندر انسانیت نہیں ہے اس وقت تک آپ سمجھیں کہ آپ جانوروں میں زندگی گزار۔ اگر کوئی افیسر بن جائے تو اس میں اگر انسانیت نہیں ہے، چاہے وہ جج بن جائے، چاہے وہ وکیل بن جائے، چاہے وہ ڈاکٹر بن جائے، چاہے وہ کفیل بن جائے، چاہے وہ ذلیل بن جائے، اس وقت تک جب تک انسانیت نہیں ہے، ذلیل اس لیے میں نے کہا کہ سب کچھ بننے کے بعد بھی اگر ذلالت کے ساتھ آپ لوگوں کو حقارت کے ساتھ دیکھتے ہیں، لوگوں کے حقوق کا خیال نہیں کرتے، عدالتوں میں بیٹھ کے عدل نہیں کر پاتے، اگر ڈاکٹر کی کرسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت یہ ہو کہ میری فیس ہو، اگر فیس نہیں ملتی کہ تو اس کو میڈیسن نہیں دوں گا، تو پھر وہاں پہ انسانیت کا دور دور تک نام و نشان۔ انسانیت دیکھنی تو یورپ میں دیکھے آپ کو کسی بھی مسلمان ملک میں اس طرح کی زندگی نظر نہیں آئے گی۔ جرمنی فرض کرے، وہاں آپ دیکھ لیں، انگلینڈ دیکھ لیں، کسی جگہ بھی کچھ بھی ہو جائے فوری طور پر ایمبولینس بھی اٹھا کے لے کے علاج شروع کرتے، ہماری طرح نہیں ہوتا۔ پولیس آئے گی، اس کا خرچہ کون دے گا، ہاسپٹل کا خرچہ کون دے گا۔ ایسے ادارے، فلاحی ادارے بنے ہوئے ہیں جو اس موقع پہ میدان میں آتے ہیں اور پوری مدد بھی کرتے ہیں۔ یہ اس لیے آپ کو آخر پہ میں نے بتایا انسانیت سب سے بڑا جو اندر انسان کے انسان ہونا، یہ سب سے بڑی آج کے دن، آج کل کے حالات میں جو مشکل کام ہے وہ اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ ہے۔ بہرحال پردیس کیوں جاتے لوگ، ہمارے ملک کے حالات ہی ایسے ہیں کہ اپنے ملک میں بھی وہ ذلت اور رسوائی کی زندگی گزارتے، جب دوسرے ممالک میں جاتے ہیں وہاں بھی اسی طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔